आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सियासी, माशी और अदालती मसाइल में फंसा हुआ पाकिस्तान दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है, बल्कि अब डिजिटल टेररिज्म, डिजिटल दहशतगर्दी भी कौमी सलामती के लिए नासूर बनता जा रहा है। नामालूम मकामात से पोशीदा दुश्मन हमलावर हैं और सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें, मनफी प्रोपेगेंडा, मायूसी और नाउम्मीदी फैलाने वाले मन गढ़ंत तंज़ीहों और तबसरों का ना रुकने वाला सिलसिला है। इनका बुनियादी हद अवाम में फ़ौज का इमेज मजरूह करना है। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया है और PTA ने मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट फायरवॉल्स की लेबोलियाँ भी तलब की हैं। इन फायरवॉल्स के जरिए इंटरनेट पर सिक्योरिटी खतरात पर मुश्तमिल डेटा और सोशल मीडिया या अकाउंट्स की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हो या ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हो, हर मामला अफवाहों की जद में है और दहशतगर्दी के साथ ये डिजिटल दहशतगर्दी भी रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों के लिए एक संगीन चैलेंज है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोशल मीडिया पर फौज की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा दर हकीकत डिजिटल दहशतगर्दी है। उनका कहना था कि दुनिया भर में डिजिटल दहशतगर्दी को कानून और सजाओं के जरिए रोका जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इन लोगों को स्पेस दी जाती है। यकीनन पाकिस्तान में जब कभी भी सोशल मीडिया को ज़ाब्ते में लाने की बात की गई है तो इसे इज़हार राय के हक़ में पाबंदी से मिलाया गया है। हालांकि हमारे दोस्त मुल्क चीन और ब्रादर अरब ममालिक में सोशल मीडिया के हवाले से सख्त कवानीन नाफिज हैं। आज DGI ने भी कहा कि मुल्क में इंतहाई संजीदा नौइयत के मामलात को भी सोशल मीडिया और सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसदाद दहशतगर्दी की एक मुहिम है, लेकिन एक ताकतवर सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम के मकासद को मुतनाज़ बना चुकी है। KP और बलूचिस्तान में ऑपरेशंस का हवाला देते हुए जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि एक साल में 22,000 से ज़ायद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन हुए हैं। उन्होंने कहा कि फ़ौज तो कई बार इलाकों को क्लियर कर चुकी है, अब ताबीर और तरक्की और लोगों को वापस लाना इंतज़ामिया का काम है। हालिया बन्नू वाक़े से मुताल्लिक़ इस सवाल पर DGI ने कहा कि असल मसला ये है कि बन्नू में यह वाक़या रूनमा क्यों हुआ। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम 9 मई के मुल्ज़मान और मनसूबा साजी को ढील दे रहा है, जिससे इंतशार और हुजूम की फस्तायत मज़ीद फैलेगी। डिजिटल दहशतगर्दी और इससे लाहक ख़तरात, कौमी सलामती को ख़तरात, इस मौजू पर बात करते हैं दिफाई उमूर के मुमताज़ तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है कि एक बहुत सीरियस मामला है। अगर हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो सूरत हाल नज़र आ रही है, एक आम जहन से सोचते तो हमें लगता है कि इसका हल यही है कि लॉ इन्फोर्समेंट हो, सख्ती से कानून बनाए जाएं और उस पर एक्शन किया जाए। और ये भी सामने आया है कि शायद फायर वॉल लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए सोशल मीडिया। आपके ख्याल में इज़ इट डूएबल और ये मसले का हल हो सकता है? देखिए, जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है इसका तल्लक जिसे कहते हैं माहौल, एनवायरनमेंट से है। यानी जब यूं दुनिया बदलेगी, जो दुनिया का निज़ाम बदलेगा, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी जिसने जिक्र किया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आया, तो उससे जो सिक्योरिटी की जो थ्रेट्स हैं, जो थ्रेट परसेप्शन है, वो भी बदलती है। यानी हमें अब जंगें उस तरह की नहीं लड़नी या उस तरह की जंगें नहीं होंगी जिस तरीके से आज तक, जिसे कन्वेंशनल वॉर कहा जाता है। अब साइबर स्पेस का एक लफ्ज़ बहुत वाज़ेह तौर पर सामने उभरा है, साइबर सिक्योरिटी का लफ्ज़ बहुत सामने उभरा है। तो यानी जिस किस्म की थ्रेट होती है उसको उसी किस्म के टूल के साथ ही उसका मुकाबला करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम पाक फौज के अगर कॉन्टेक्स्ट में सोचें या अपने पाकिस्तान की सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में सोचें, तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से आज कहा गया कि 2 बड़े हदफ हैं इन चीज़ों के। एक तो ये कि पाक फौज का इमेज ख़राब किया जाए, और दूसरा ये कि पाक फौज के जो ऑपरेशंस हैं, जो कि ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या इस किस्म की लोगों के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम को ख़राब करने का बायस बन रहे हैं, गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ करना पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो दोनों सूरतों में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब उसका जो हल है वो यही है कि हमें जब दुश्मन इसको इस्तेमाल करता है, जो कि काइनेटिक ऑपरेशंस के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है या दहशतगर्दी की वजह से, तो वहाँ पे उसको दहशतगर्दों को फेस ऑफ करना है, क्योंकि वो एक खुला दुश्मन और क्लियर दुश्मन है। जहाँ तक, और फिर उसका ज़ाहिर है कि एक हिसाब रखना है कि इसके IPs कहाँ से आते हैं, कहाँ पे स्टार्ट होता है, इसका कहाँ से आपको किस जगह पे जाके किसको
فیس آف کرنا ہے، اس کے اپنے آپ کے سائبر وارفیئر کے اپنے طریقے کار ہیں جس کو آپ استعمال کرنا ہے. آپ فلڈ کر دیتے ہیں ان سارے سورسز کو جہاں سے یہ چیز بنیاد بنتی ہے. اس کے بعد آپ وہاں پہ فائر والز کے تھرو اپنا دفاع کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا جو رابطہ ہے اس رابطے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے آپ کو اس کو ختم کرنا ہے، اس کی نپی کرنا ہے، اس کو نیوٹرلائز یا نیگیٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. اور دوسرا جہاں تک امیج کا تعلق ہے، دیکھیے امیج کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آپ کے بارے میں جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کا ایک تو آپ اپنے عمل کے ساتھ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں. اور دوسرا اس قسم کے جو لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں ان کو قابو تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کا ایک بیانیہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ بیانیہ کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو ان کی جو نیریٹو ہے اس کو ڈیفیٹ کیا. تو یہ نیریٹوز اچھا کی وار احمد صاحب ہے. یہ بتائیے کہ ایک حل یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوشش ہو کہ ہمارے ہاں اختلافات، یہ جو قومی یکجہتی ہے وہ قائم ہو، یہ جو قوم بٹی ہوئی ہے اس کو کسی صورت سے اس اختلافات کو کم ہو، اس قسم کا نیریٹو، اس قسم کا بلیک پروپیگنڈا ہمارے ہاں دیکھنے والے سننے والے کم سے کم ہو جائیں، اور اگر کہیں ایسا ہو تو اس کا جواب قوم اٹھ کر دے اور اس کا جواب دیا جائے. یا یہ کہ ہم اس کو بند کریں فی الحال اور اس پہ فائر وال لگائے اور اس کو انٹرنیٹ کو بند کریں. شاید اس کے بڑے سیریس کانسیکوینس ہو پاکستان کے. خیر امیج پہ تو ہو جو کچھ بھی ہو، لیکن جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری وغیرہ یہ تو بیٹھ جائے گی. آپ نے اپنے سوال میں ہی دونوں سوال، آپ کے سوال میں ہی جواب ہے اس چیز کا، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار اگر کوئی آ گیا ہے تو دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار آیا ہے، آپ اس ہتھیار کو دشمن کے ہاتھ میں جانے سے روک نہیں سکتے. یعنی میں کنونشنل سینس میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی ہمارا دشمن جو ہے وہ کچھ قسم کا ایک ویپن سسٹم لیتا ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہ یہ ویپن سسٹم کیوں لے رہا ہے. ہاں آپ اس کا ایک توڑ کر سکتے ہیں، اور وہ توڑ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی جنگ میں جائیں گے تو آپ اس کا توڑ کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ ہم اس کو مکمل طور پر ڈینائی کر دیں اس دشمن کو اس ٹول آف وار سے، تو وہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک باہر صورت ایک سوورن اینٹی کے طور پہ اپنا حق رکھتا ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ بھی ہمیں، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں ہم مکمل طور پر دنیا سے کٹ نہیں سکتے اور کبھی بھی کٹنا نہیں چاہیے. تو ہمیں ایک سائبر اسپیس کے اندر ایک نیریٹو جو اس قسم کا رکھنا ہے، اس نیریٹو کو بلیویبل کیسے بنانا ہے، اس نیریٹو کو فالو کرنے والے کیسے ہونے چاہیے، کس طرح کے لوگ ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنے عمل سے وہ دکھانا ہے. تیسری بات یہ کہ آپ ایسا کوئی عمل ہی نہ کریں جس میں کسی کو کوئی ایسی کلیویج ملے کہ وہ اس کے اندر آپ کے بارے میں کوئی سوالات اور خدشات کا اظہار کر سکے. تو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. چوتھی بات آپ کی بالکل مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ اگر ملک ایک نارمل ملک کے طور پہ اب اس کا پولیٹیکل سسٹم، اس کا لا انفورسمنٹ، اس کا ایک اکانومی، ہر چیز اپنے طور پہ صحیح چل رہی ہو اور وہ اپنی پٹری سے نہ اتر چکا ہو نظام، تو پھر اس میں کوئی موقع نہیں ہوتا کسی کے پاس کسی چیز کو موضوع بنانے کا اور موضوع بنا کے کسی کو ہدف بنانے کا. تو میرا خیال ہے اگر ہم ان چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی طرف جائیں تو شاید ہم اس کا ایک مکمل حل دے سکتے ہیں اس طریقے سے اوور ٹائم، جس میں کہ آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر یہ جو جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ خود بخود زائل ہو پھر جائے کیا گا. یہ کر سکتے ہیں کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرے کہ جب تک کہ ہمارا قومی استحکام ہو، حالات میں بہتری ہو، ہم ایک قوم کی حیثیت سے جڑیں، اس بلیک پروپیگنڈا کے یہاں پہ بائرز نہ ہوں، اس کی کوئی ڈیمانڈ یا اس کی کوئی اٹریکشن نہ ہو، اور اس دوران فی الحال ہم بند کر دیں، سوشل میڈیا کو بند کر دیں، انٹرنیٹ کو بہت سختی سے ریگولیٹ کریں یا جو بھی سختی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بند کر دیں. کچھ مسئلے کا اس طرح سے حل نکلے گا؟ نہیں، میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ تو ایک بالکل ایک ٹیمپرری جیسے کہتے ہیں بینڈ ایڈ، یعنی کہیں چوٹ لگی ہے آپ نے اس کے اوپر کچھ وہ چھوٹا سا پلاسٹر کا پیس لگا دیا، وہ اس سے کچھ حل نہیں ہوتا. جو بنیادی وجہ ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، اور اس کی وجوہات ہم نے آپ کے ساتھ پہلے 1-2 سوالوں میں بھی ڈسکس کیا کہ کیا وجوہات ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ہرگز اس کا حل نہیں ہے. ہم دنیا سے کٹ نہیں سکتے. دیکھیے انوائرمنٹ بدل گیا نا، دنیا کا جو ماحول ہے بدل گیا ہے. جب انوائرمنٹ اور ماحول بدل جائے تو اپنے آپ کو بھی ڈھالنا پڑتا ہے اس کے ساتھ. سیاست بدلتی ہے، معیشت بدلتی ہے، سیکیورٹی کا پس منظر بدلتا ہے، منظر نامہ سیکیورٹی کا بدل جاتا ہے. ہمارے بھی ٹولز آف رسپانس بدلنے چاہیے تاکہ ہم جو نئی جوہتے ہیں ان کو لے کے ان چیزوں کا ایک مکمل احاطہ کر سکیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو بین کر دیا جائے.
ایسا ہی ہے جیسے جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک کافرانہ نظام ہے، اس کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ خراب ہے مسلمانوں کے لیے یا اسلام. تو اس طریقے سے اس قسم کی جب بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نہ پرنٹنگ پریس بند ہوا نہ اس کے بعد کچھ اور چیز کبھی بند ہوئی، بلکہ اپنے آپ کو ہم سب کو ڈھالنا پڑا، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے اس نئی انوائرمنٹ، نئی دنیا، ایک نئی جوہد کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کے لیے. اور اسی کا نام آگے پروگرس ہے. ہمیں پروگرس کرنا ہے، ہمیں ریگریس نہیں کرنا، واپس نہیں جانا، کہ ہمیں اس قسم کا ماحول چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے. دفاعی اور سیکیورٹی لحاظ سے تجزیہ کر رہے تھے. سیاسی تجزیہ بھی صورتحال کا ضروری ہے. پاکستان کے نام اور سینئر صحافی سہیل وڑائچ ہمیں جوائن کریں گے اس تجزیے کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم ملک کو درپیش ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، اور جہاں ملک کو ایک جانب ڈیجیٹل دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے، مگر دوسری جانب سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کے راستے بند ہو رہے ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کے فیصلے کو شہباز حکومت نے مسترد کر دیا ہے، اور فیصلے پر عمل درآمد کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن یعنی 27 جولائی 5 دن میں ختم ہو جائے گی. لیکن حکومت اور الیکشن کمیشن عدالتی حکم نامے پر عمل درآمد سے بظاہر انکاری نظر آتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیاسی عدم استحکام کی کوشش قرار دی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کرنے میں کسی نے رخ نہ ڈالنے کی کوشش کی تو آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے. آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ملک میں سیاسی تقسیم کی اور اس وقت جو ایک ٹینشن کی صورتحال ہے اس کی کیا لیول ہے، وہ ٹیمپریچر کس حد تک پہنچ چکا ہے. اس سیاسی کشیدگی کے پس منظر میں آج پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان نے جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کی کال دینے کا اعتراف کیا ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ انہیں گرفتار ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے اپنی گرفتاری سے قبل جی ایچ کیو کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. عمران خان کی اس گفتگو سے کچھ دیر پہلے آج اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں اس کے قائم ہوئے ڈیجیٹل میڈیا سیل پر وفاقی اداروں نے چھاپا مارا، اور الزام لگایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا ملک دشمن ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہیں سے کرایا جاتا تھا. پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطاعت رؤوف حسن کو ان کی نگرانی میں اس ڈیجیٹل میڈیا سیل کو چلایا جاتا تھا. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس پورے موضوع پر پاکستان میں سیاسی کشیدگی، ڈیجیٹل ٹیررزم کا خطرہ، اس کا سیاسی تجزیہ لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نام ور سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ، کئی کتابوں کے مصنف جناب سہیل وڑائچ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. آج ہم نے دیکھا کہ بڑی وسیع پریس کانفرنس کی ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر نے، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ملک میں جو ڈیجیٹل اسفیئر کے اندر بہت ہی منفی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جس میں خاص طور پہ اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کو انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی بھی بتایا، اور اوبویسلی ایک بہت بڑا سیریس معاملہ ہے. بہت ہی اس وقت قوم کے لیے ایک بڑی یہ اس وقت ہوا ہے بڑی ایک ہیجان خیز کیفیت ہے، کیونکہ ایک جانب تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقیناً قومی سلامتی کے حوالے سے، جس کو ہائی لائٹ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، مگر دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بڑا شدید ہم ایک ماحول دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ جو اس وقت جو حکومتی لوگ ہیں، خاص طور پہ نون لیگ جو ہے، آپ نے حالیہ مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس دیکھے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک پھر فل کورٹ کا فیصلہ آیا میجورٹی کا 8-5 کا مخصوص نشستوں پہ، جسے حکومت نے بالکل مسترد کر دیا، اور 12 جولائی کے اس فیصلے پہ جس کے لیے 15 دن کا وقت تھا وہ آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو ایک مجموعی طور پہ بنو کا ایک الگ واقعہ ہو گیا ہے. پورے ملک میں ایک بہت ہی شدید اور بہت ہی تشویشناک ہیجان کی فضا ہے. وڑائچ صاحب جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو میجر فیصلہ ساز ہیں، جو اہم کردار ہیں، وہ سارے بند گلی میں جاتے جا رہے ہیں، اور جب تک کوئی لچک نہیں کسی سائیڈ سے نظر آئے گی تو اس وقت تک ظاہر ہے معاملات حل نہیں ہو سکتے. مفاہمت کے لیے تو لچک دکھانی پڑتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں تو وہ ایک بند گلی میں جا چکے ہیں، نہ وہ 9 مئی کی معافی مانگتے ہیں، نہ وہ مقتدرہ کے خلاف اپنی جو ان کا جو نیریٹو ہے اس کو ختم کرنے کو تیار ہیں. اور ظاہر ہے جب تک وہ یہ نہیں کرتے کس طرح سے مفاہمت ہو سکتی ہے. اب دوسرے کردار ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو بڑے کردار ہیں، جن کی حکومت ہے، وہ بھی اس معاملے میں کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی مقتدرہ کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر میں نے کچھ لچک دکھائی تو کل عمران خان آ گئے دوبارہ تو وہ مجھے پھر جیل میں بھیج دیں گے اور نون کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب تیسری طرف مقتدرہ ہے، اگر وہ 9 مئی کا واقعہ بھول جاتی ہے اور اپنے خلاف ہونے والے جو پروپیگنڈا ہے اس کو بھی فرض کریں بھول جاتی ہے، تو وہ اپنے رینک اینڈ فائل کو کس طرح مطمئن کرے؟ اگر تو کوئی جنرل ضیاء الحق یا جنرل باجوہ ہوتا جو کہ سیاسی جنرل تھے بیسیکلی، تو شاید وہ یہ بھی رعایت دے دیتے تحریک انصاف کو، لیکن اس وقت کی جو موجودہ قیادت ہے چونکہ اس میں سیاسی رنگ کم ہے اور اس میں سپاہیانہ رنگ زیادہ ہے، اس لیے وہ 9 مئی کو واقعے کو بھی بھولنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا بڑا آسان طریقہ تھا کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، سیاست دانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، عوام سے بھی ہو جاتی ہیں، فوج سے بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جنرل آصف نواز کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ فوج نے ایک بندے کو غلط جو تھا اس کو سزا دی تو انہوں نے اس کو میجر کو پھانسی کی سزا دے دی تھی، تو اپنا مداوع کر لیا تھا۔ عمران خان بھی 9 مئی کی معافی مانگتے اور معاملات کو ٹھیک کر لیتے۔ تو یہ تو بات تو یہ ہے کہ آگے کیسے ملک کو چلانا ہے، کیا اسی طرح صد بند گلی میں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے اور ملک کے حالات خراب ہوتے رہیں گے؟ یہ تو ظاہر ہے کوئی مستحسن بات نہیں ہے۔ تو اب اس میں آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ہے، اور وہ ایک حل یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگ لیں؟ آپ کے خیال میں یہ صرف ایک مسئلے کا حل ہے اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں یہ تو آغاز ہے نا، دیکھیں ہمیشہ سی بی ایمز ہوتے ہیں، مثلا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان یہ عندیہ دیں تو چونکہ ان کی پارٹی جیتی ہے، الیکشن میں حصہ لیا ہے اس نے، تو پھر ان کو جیل سے بھی نکالنا چاہیے اور ان کو چاہے نظر بند کر دیں، پھر ان کے ساتھ سی بی ایمز کریں، تو یہ سارے سٹیپس ہیں۔ لیکن ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بندہ، ہر بندہ ضد پہ اڑا ہوا ہے اور کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر میرا موقف بھی صحیح ہے، آپ کا موقف بھی صحیح ہے، تیسرے بندے کا بھی موقف صحیح ہے، تو پھر صلح کیسے ہوگی؟ تو بھائی ایک تھوڑا اپنی اپنی لچک دکھائیں، ایک ایک سٹیپ پیچھے جائیں گے تو پھر ہی جا کے کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا۔ اچھا، ابھی تک تو یہ صورتحال تھی کہ ظاہر ہے کہ عمران خان گرفتار ہیں، ان کے خلاف مقدمات تھے، ان کے خلاف کیسز تھے، پھر وہ کیسز عدالتوں سے ظاہر ہے کہ رد ہو رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے پوری صورتحال۔ اب اس دوران پھر ان کا مخصوص نشستوں کا کیس تھا، وہ سپریم کورٹ گیا، وہاں پہ فل کورٹ بنی، وہاں پہ میجورٹی سے ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، تو وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر ہم نے یہ صورتحال دیکھی کہ وہ فیصلہ حکومت نے ببانگ دہل مسترد کر دیا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے عزم سامنے آیا کہ پی ٹی آئی پہ اس پہ پابندی لگا دی جائے گی، عمران خان پہ اور سابق صدر عارف علوی پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ تو حکومت کی یہ جو ہے بڑی ایگریسو اچانک کی صورتحال سامنے نظر آئی ہے۔ نہیں دیکھیں ہوا یہ کہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ عدالت کا فیصلہ نہ آتا تو نون کا شاید یہ ریئیکشن بھی نہ آتا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہو، آپ کو پسند ہو، ناپسند ہو۔ ہمارا آئینی بندوبست تو یہی کہتا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئی تو ماننا پڑا، پھانسی ہو گئی۔ آج ہم 50 سال کے بعد، 40 سال کے بعد ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ یہ غلط تھا، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو باقی پارٹیاں ہیں، جو باقی فریق ہیں، وہ اس عدالتی فیصلے کو یہ ایک آئینی فیصلہ یا آئینی تشریح نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک سیاسی یا پاپولر فیصلہ سمجھتے ہیں، اور وہ صرف اس فیصلے پہ نہیں ہے، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیٹ اپ ختم ہو جائے گا، الٹیمیٹلی جو ہے ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر الٹیمیٹلی مقتدرہ کے اختیارات پر ضرب پڑے گی۔ تو وہ صرف اس فیصلے تک اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتے، ان کو آگے نظر آ رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ججز کی میجارٹی اس طرح سوچ رہی ہے تو آگے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شاید وہ یہ بند لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی
یہ معاملہ روکا جائے تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے۔ تو بڑا صاحب اس وقت جو ہے قوم میں بدترین تقسیم کی صورتحال نظر آتی ہے. ویسے تو ہم کبھی بھی متحد نظر نہیں آئے، شاید ہی کبھی، لیکن بہرحال یہ تو اب جو کیفیت ہے وہ تو بے پناہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے فریقین کے درمیان. اور اس پوری صورتحال کے اندر اب آج جیسے ڈی جے ISPR نے ہائی لائٹ بھی کیا ایک ڈیجیٹل ٹیررزم والی صورتحال جس کو انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حوالے سے جس میں دشمن کے ایجنٹ بھی وہ اس کو صورتحال کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ سامنے آیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ڈیجیٹل جو فرنٹ پہ جو اس تقسیم کی عکاسی ہو رہی ہے اور جس میں دشمن بھی شامل ہو گیا ہے، اچھا اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے نا بڑائی صاحب کہ شاید مجھے اور آپ کو اس سے پتہ نہیں آپ کو اس سے ایگری ہو یا نہ ہو کہ اس میں ہم ایک فائر وال لگا دیں، بند کر دیں ہم اس سوشل میڈیا کو، ختم کریں اس کا سلسلہ، یہ واٹس ایپ اور یہ تمام چیزیں، یہ فیس بک اور یہ تمام چیزیں، تاکہ یہ کہ یہ جو اس وقت حملے کی صورتحال ہے اس کو تو پسپائی ہو جائے. دیکھیں میری جو جمہوری تربیت ہے اور میری جو سوچ ہے وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس طرح سے سوچوں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا کی برائیاں ہیں میں ان سے آگاہ نہیں ہوں یا ان سے پریشان نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں اس کا ایک بہتر حل موجود ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس طرح آپ نے آزاد ٹی وی چینلز جو ہیں وہ ان کی اجازت دی اور ان کے اوپر ایک پیمرا بنا دی، اسی طرح سوشل میڈیا کو بھی آزادی دیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ایک ریگولیٹری باڈی بنا دیں، اور اس ریگولیٹری باڈی کو سوشل میڈیا کی جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کے اوپر جو بھی سوشل میڈیا کو یوز کرے یا اپنی چیزیں اس کے اوپر بھیجنا چاہے اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس چینل کی طرح کی باڈی ہو جو اس کو اپروو کرے، تب جا کے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو سکے. تو یہ ایک طریقہ ہے، ظاہر ہے یہ دنیا میں بھی ابھی کہیں نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس طرح جو آپ ہر چیز کی گیٹ کی جو پیمرا نے جس آزاد میڈیا کو جس طرح سے پابند کیا یا جس طریقے سے ریگولیٹ کیا یا جس کیفیت کے اندر آج ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی مثال ہے، اس قسم کی ہم سوشل میڈیا کے لیے بھی کر لیں. جی میرا تو پیمرا سے اختلاف ہے کیونکہ پیمرا ایک صرف سرکاری ادارہ ہے. میری رائے میں یہ بھی سرکاری ادارہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں انڈیپینڈنٹ لوگ بھی ہونے چاہیے. تو ابھی تو صرف یہ ٹول ہے سختی کا، لیکن ہونا یہ چاہیے جس طرح آکسفام ہے یا جس طرح انڈیا کے اندر میڈیا کمپلینٹس کمیشن ہے، تو ہم اس طرف جانا چاہیے تاکہ نہ ان کی آزادی متاثر ہو اور نہ یہ کچھ ایسا کر سکیں کہ جس سے ملک کے لا اینڈ آرڈر کو، ملک کے جو صورتحال ہے اس کو یہ ڈسٹرب کر سکیں. تو ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہیے، بنیادی ضرورت بھی ہو. سہیل بڑائی صاحب یہ ہے نا کہ ہم ایک یہ سب چیزیں ہیں جو لا انفورسمنٹ کے طریقہ کار ہم سوچ رہے ہیں، فائر وال لگا دیں، عمران خان معافی مانگے، یہ تمام صورتحال، لیکن ملک میں اگر تقسیم کی صورتحال ختم ہو اور کوئی ایک ایسی صورتحال ہو جب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو تو پوری قوم کھڑی ہو جائے نا. وہاں سے تو 50 ہینڈل ہیں، یہاں سے 5,000 ہینڈل آ جائے نا ٹویٹر پہ، اور تمام جو کہ اس کا مقابلہ کرے، جواب دیں تمہاری ایسی کی تیسی، تم کیا بات کرو، ہم لوگ خوشحال لوگ ہیں، ہم لوگ ہمارے یہاں تقسیم نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو پسند کرتے ہیں یا ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ایک وہ بھی تو حل ہے نا کہ ہم کوئی جنرک اس کا حل نکالیں. نہیں وہ دیکھیں دنیا میں دونوں حل ہوتے ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے، لیکن دنیا بھر میں لاز بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ریگولیٹری باڈیز بھی ہوتی ہیں. برطانیہ نے بھی ریگولیٹری باڈی بنائی ہے، انڈیا نے بھی بنائی ہوئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ دونوں کام کرنے چاہیے. پہلا تو دنیا میں سب سے پہلا طریقہ تو کنسنسس ہے. میں نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی کہ بھائی جتنی دیر تک کنسنسس نہیں ہوگا اتنی دیر تک تقسیم ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں آپ نے 73 کا آئین کنسنسس سے بنایا نا، آپ نے جو آپریشن کیا دہشت گردوں کے خلاف کنسنسس سے ڈیولپ کیا یا نہیں کیا، آپ نے جو 18ویں ترمیم کی کنسنسس سے بنائی یا نہیں بنائی.
تو آپ کے اندر یہ موجود ہے صلاحیت، لیکن اس طرح کی پولیٹیکل ایٹماسفیئر، میں تو یہی گزارش ہی میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ سارے بند گلی میں چلے گئے ہیں، اس بند گلی سے باہر آ کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں تو اس کنسنسس سے ہی یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوگی۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ محترم سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال پاکستان ایک بار پھر بدترین سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ حالیہ چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ معیشت میں بہتری کے آثار نظر آئے تھے، اور جیسا کہ ہونا چاہیے تھا اسے سیاسی عدم استحکام میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں معیشت کے یہ ابتدائی جو تھوڑے سے غنچے کھلتے نظر آئے تھے وہ مرجھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر مارکیٹ سہم رہی ہے، کاروبار سہم رہا ہے۔ معیشت کے لیے عدم استحکام ظاہر ہے کہ زہر قاتل ہوتا ہے، اور اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو بڑا پھل پھول رہا تھا پچھلے 2 سیشنز کے دوران، اس نے تقریباً 3000 پوائنٹس کی گراوٹ آ چکی ہے۔ اس کا مزید جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شہباز شریف حکومت کو دوبارہ اقتدار میں آئے 4.5 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ملک میں سیاسی عدالتی ہیجان انگیزی برقرار ہے۔ دہشت گردی کی خطرات اور ڈیجیٹل سیکیورٹی خدشات میں کمی نہیں آ رہی، اور پچھلے مہینے بجٹ آنے کے بعد اور خصوصاً اس مہینے IMF سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد کاروباری ماحول، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاریوں کی جو اعتماد میں اضافہ ہوا تھا، لیکن حالیہ چند دنوں میں ایسا ماحول بن گیا ہے جس نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لگتا ہے بھگدڑ مچا دی ہے۔ شہباز حکومت نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے فل بیچ کا فیصلہ بظاہر مسترد کر دیا ہے۔ ایکس یعنی ٹویٹر کے بعد تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غیر اعلانیہ رکاوٹیں لگانے کی تیاری کی خبریں بھی ہیں۔ نون لیگ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی اس سے سخت نالا ہے۔ اکتوبر میں پاکستان میں جوڈیشل لیڈرشپ اور نومبر میں امریکہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی تبدیلی ہو جائے گی۔ اس مجموعی صورتحال پر بھی عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی رپورٹ میں شہباز شریف حکومت کا جلد خاتمے کی بھی اطلاع دی ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فچ کی رپورٹ اور حکومت قبل از وقت جانے کی ملی جلی افواہوں کو تردید کرنے کے بجائے اس کو ہوا دی، اور نتیجتاً اس سیاسی تلاطم کی وجہ سے آج اور گزشتہ سیشن جمعے کو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ صرف 2 دنوں میں انڈیکس میں 3300 پوائنٹس کی کمی آ گئی، مارکیٹ 4% سے زیادہ گر چکی ہے۔ آج انڈیکس میں 1578 پوائنٹس کم ہوئے، جبکہ جمعے کو 1721 پوائنٹس کم ہوئے تھے۔ تقریباً 82,000 پوائنٹس کو چھونے والا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس صرف 2 دنوں میں 78,500 پوائنٹ کی سطح پر کھڑا ہوا ہے۔ کیوں نہ کھڑا ہو؟ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب کا میڈیا پر یہ غیر ذمہ دارانہ تبصرہ سنیے۔ جب ملک کے وزیر دفاع کہیں کہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے تو پھر اسٹاک مارکیٹ میں میلٹ ڈاؤن تو ہوگا، اور اسی لیے ہم یہ کریش کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ 2 سیشنز کے اندر 3,500 پوائنٹس کی کمی ہو جائے، 4% اسٹاک مارکیٹ گر جائے تو یہ کوئی یقیناً اس حکومت کے لیے خود ایک بہت پریشان کن صورتحال ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تھوڑی سی حالات میں بہتری نظر آئی تھی۔ اس پورے موضوع کا ہم پروفیشنل جائزہ لیتے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر JS گلوبل جناب امتیاز گدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بالکل ایک کریش کی صورتحال ہم نے دیکھی نا، جب فرائیڈے کو 1700 پوائنٹ، آج 1500 پوائنٹ، 2% مارکیٹ گر جائے، there must be some massive negative development جو اس کو آپ کے خیال میں وہ کیا ہوا ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ آئی تھنک جیسے آپ نے بھی کہا اپنے پریامبل میں کہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہ تھوڑا سا مارکیٹ کو پریشان کرتی ہے۔ اب یہی ہے کہ مارکیٹ کا اگر آپ پچھلے 1 سال کا رن اپ دیکھیں تو تقریباً مارکیٹ 100% سے زیادہ کا ریٹرن دے چکی ہے۔ تو وہاں پہ ایک تو جب اس طرح کے ہائی لیول پہ جا کے جب کوئی انسرٹن انوائرمنٹ آتا ہے تو لوگ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کرنے کو پریفر کرتے ہیں کہ میرے پاس اگر ایک پروفٹ ہے تو میں اس کو بک کر لوں اور کلیئرٹی جب آئے گی تو دوبارہ انٹر ہو جاؤں گا۔ تو آئی تھنک 4% از سم تھنگ دیٹ ون کین لیو وتھ، بشرطے کہ کلیئرٹی تھوڑی سی آ جائے اور لوگوں کو ایک تسلی ہو جائے کہ جو میکرو ریفارمس چل رہے ہیں وہ امپیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو آئی تھنک یہ مین ریزن ہے کہ مارکیٹ تھوڑا سا اپنی پروفٹ ٹیکنگ موڈ میں بھی ہے اور کچھ کلیئرٹی کا ویٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جس وقت یہ ہوا اس وقت تو یہ بات ہو رہی تھی کہ مارکیٹ ری پروفائل کرے گی اپنی۔ اس وقت بڑی ایسی صورتحال ہے، اب بالکل ریڈی ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس مارکیٹ کے اندر ہم کوئی 5-7-10 ہزار پوائنٹس کا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا شاندار ایک SLA ہمارا IMF کے ساتھ ہو گیا تھا، اسموتھ، بالکل کوئی ایشو نہیں ہوا۔ بجٹ پہ جو رسپانس ہے وہ بھی اب مینیج ہو رہا تھا، تمام چیزیں بہتر ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اب ہم MPC ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور ایک اوور رائڈنگ ویو یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کٹنے والا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ مارکیٹ کو اس وقت ایک سٹیمولس دیتی اور پش کرتی۔ اس وقت
یہ آپ کے خیال میں یہ جو بیانات اس طرح کے آئے کہ آئینی میلٹ ڈاؤن ہونے والا ہے، فچ کی رپورٹ اور پھر یہ جب سپریم کورٹ کے یہ سارے معاملات اس نے نروس کر دیا مارکیٹ کو؟ کامران صاحب دیکھیں، اس میں میرا تھوڑا سا ویو یہ ہے، اس میں ہمارا ویو یہ ہے کہ آپ کے جو بھی فنڈامنٹل ریزنز ہیں جو مارکیٹ میں تیزی کی وجہ ہے یا جس وجہ سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، جیسے آپ نے بھی ریکیپ کیا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کٹ ہوتے ہوئے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لینڈرز ہیں یا آپ کے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ الائنڈ ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ کریں گے تو ویلیویشنز ابھی بھی جو ہے وہ اٹریکٹیو ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جو انڈر لائن تیزی ہے اس کے سارے عوامل ایک ساتھ چلے گئے. مارکیٹ میں ہاں آ جاتا ہے پریشر، پروفٹ ٹیکنگ ہو جاتی ہے، بٹ آئی تھنک جو انڈر لائن ریزنز ہیں یہ مارکیٹ کو سپورٹ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو تھوڑی سی جٹرینس جب بھی ہمارے جیسے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈیبل ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو تیزی کے ریزنز ہیں وہ سارے ایک ساتھ اوور نائٹ ایویبریٹ ہو جائیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر اسٹیبلٹی آئے گی. اس کا سب سے اچھا پروف آپ کو ملے گا جو فارن انویسٹرز کا ریئیکشن ہے. یہ پچھلے دونوں سیشنز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فارن انویسٹر نے پھر بھی اپنی بائنگ کو کنٹینیو کی ہے. اس سال کیلنڈر ایئر میں بھی یہ نمبر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اب 100 ملین سے اوپر چلا گیا ہے. ویسے تو آپ کو نیٹ 94 کا نمبر نظر آئے گا آج والا، لیکن 16 ملین اس میں ڈیٹ کا آؤٹ فلو ہے. وہ ایڈ بیک کر دیں تو $110 ملین فارنر نے انویسٹ کیے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہمارا فسکل ایئر اینڈ ہوا اس میں کافی سالوں کے بعد $141 ملین کا نمبر نظر آیا. تو آئی تھنک جو انڈر لائن ریزنز ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہیں. کچھ ولیٹیلیٹی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے جب مارکیٹ بہت ہائی چلی جاتی ہے اور اس میں اوبیسلی نوائز اگر ایڈ ہو تو اس کو ایڈ کرتی ہے، بٹ جیسے میں نے کہا کہ جو تیزی کے انڈر لائن ریزنز ہیں وہ اوور نائٹ ایویپریٹ نہیں ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز جو کہ اس وقت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، ظاہر ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے انرجی کرائسس جو ہے، اور پھر ہمارا جو ڈیٹ پروفائل ہے اس پہ جو ہماری ڈیوز ہیں، جو ہماری ادائیگیاں ہیں، چین کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو جو ایک کیفیت آئی ہے، بے چینی کی، آپ نے دیکھا کہ ہم اوور آل ایک نوائز بڑی ہے کہ جی کہ ہم یہ پیمنٹس نہیں کر سکتے، کیپیسٹی پیمنٹس یہ ہمارے لیے مشکل ہے، FPCCI یہ تمام چیزیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں. مارکیٹ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ اب اس میں بھی جو اس پورے پچھلے ایک سال کی اگر آپ تھیم دیکھیں تو وہی رہی ہے کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ مشکل فیصلے ہوں گے. کچھ فیصلے مشکل ہوئے ہیں، شاید کچھ اور بھی ہونے ہیں. تو ایک آئی تھنک وہ والا پریشر تو رہے گا، بٹ ٹریڈ آف وہی رہے گا جو مارکیٹ دیکھتی رہے گی کہ کیا مائکرو پریشرز اگر اتنے زیادہ نہیں ہوئے جس کی وجہ سے میکرو کا جو پازیٹیو ہے، میکرو کا پازیٹیو بینگ کہ اگر آپ کا IMF سے SLA سائن ہوا ہے تو وہ اسی لیے ہوا ہے کہ آپ نے مشکل فیصلوں پہ حامی بھری ہے. تو ایک ٹریڈ آف ہے. آج 2 سال پہلے چلے جائیں تو ہم یہ مشکل فیصلے نہیں لے رہے تھے، تو ایک اور کنسرن تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. آپ کا یورو بانڈ 30 سینٹ پہ آ گیا تھا. آج اس کا فلپ سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل فیصلے لے رہے ہیں جس کی وجہ سے سیکٹرز کو پریشر آ رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے چھوٹا موٹا ہے، میں آپ سے بالکل کمپلیٹلی ایگری کر رہا ہوں، بزنسز پہ پریشر کافی بڑا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ایز کنٹری وی ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن فار دا نیئر ٹرم کہ یہ میکرو کو سیکیور کر کے اور پھر ریلیف مائکرو کی طرف آئے گا. بٹ جب تک یہ مائکرو کی طرف نہیں آتا وہ ایک پریشر ضرور رہے گا جو آپ کو نظر آئے گا سینٹیمنٹس میں. اور اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹس ابھی آ رہے ہیں، جو احتجاج آ رہے ہیں بزنسز کی طرف سے، آئی تھنک یہ تھوڑا جاری رہے گا شارٹ ٹرم میں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے کہ بھئی یہ ایشوز ہیں اور ہمارے ظاہر ہے کہ یہ پیمنٹس کے ایشوز ہیں، ہمیں یہ کرنی ہے، اس کو ریزالو بھی کرنا ہے، تو وہ تو ایک باقاعدہ ارج نظر آتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی کہ بھئی ونس فار آل اس کو ایڈریس کرو اور ہم اس کو کسی صورت سے مینیج کریں. لیکن اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھئی کہ اکانومی چلے گی تو ان کے پولیٹیکل مسائل بھی حل ہوں گے، جو پولیٹیکل پریشرز ہیں تو وہ بھی حل ہوں گے. تو اس کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ مارکیٹس کو آپ سٹیبلٹی کی خبر دیں. مطلب اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی لڑنا ہے اور اس پارٹی کو بھی بین کرنا ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کو یہ بھی کر دینا ہے، تو یہ تو بہت ہی ایویپریٹ ہو جائے گا جتنا بھی ایگزوبرنس ہے میرے خیال میں. جی، اس میں مارکیٹ تو اوبیسلی یہی پریفر کرے گی کہ پالیسی میکرز کا سارا فوکس اکانومی پہ رہے. وہ مارکیٹ کے لیے بیسٹ کیس سیناریو. کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے گورنمنٹ اپنے اس ایجنڈا سے ڈسٹریکٹ ہوتی ہے، وہ اوبیسلی مارکیٹ کو کنسرن میں لائے گی کہ اگر تو گورنمنٹ کو کسی بھی وجہ سے پریشر فیل ہوتا ہے تو کیا یہ مشکل فیصلے رک جائیں گے. اگر مشکل فیصلے روکتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے IMF پہ، دیگر جو آپ کو فنڈنگ کرنی ہے. ویسے ہمارے ہاں ہمیشہ پرابلم تو رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ٹیررزم ایک ہمارا ایک بڑا بیچ میں کچھ بہتر ہو گیا تھا، پھر ہو گیا. جنرلی ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو اس طرح کی نارمل ٹیررزم ہوتی ہے ہماری مارکیٹس اس کو سہ لیتی ہیں تمام چیزیں. لیکن یہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی کبھی نہیں رہی ہے پاکستان میں. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بڑی آئیڈیل پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اگر یہ IMF کا پروگرام ہے ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک یہ انفلیشن کے تھوڑے سے پچھلے نمبرز جو آئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ڈیمپن نہیں ہوپ کرتے کہ یہ اب ایک سگنیفیکنٹ ریٹ کٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم بانڈز کر لیتے ہیں اور جو ہمیں کمرشل ڈیٹ مارکیٹ میں جانا ہے وہ ہم چیزیں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت اچھا سینیریو ہے. اگر اس چیز کو صرف مینیج کر لیا جائے تو یہ تو مارکیٹ وغیرہ کے لیے جو کہ ہونا ہے
ریکیلیبریٹ ہونی ہے، یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، ری پروفائل، تو یہ تو شوڈ بی، یعنی کہ جو ایک عام خیال تھا کہ یہ بہت اچھا سال ہوگا ابھی ریمیننگ جو کم از کم جو کیلنڈر ایئر ہے اس کے لیے تو یہ بہت بہترین ہونا چاہیے اصولاً. تو وہی جو کہا میں نے آپ کو کہا کہ تیزی کے عوامل اوور رائٹ نہیں ایویپوریٹ ہوئے، جو آپ نے باتیں کی یہی ساری چیزیں ہیں جو دوبارہ مارکیٹ کے اندر ایگزوبرنس لائیں گی. ایک نوائز فیکٹر از انڈرسٹینڈیبل، لیکن جو اگین جو ویلیوشنس کی میں نے بات کی کہ اس وقت بھی مارکیٹ 4 کے ملٹیپل پہ، اب جو 2 دن سے کریکشن بھی ہو سکتا ہے 4 سے تھوڑی سی نیچے ہی آ گئی ہو، تو بات صرف یہ ہے کہ اس سال کے اندر اس مارکیٹ کی ریلی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک سکلکل ریباؤنڈ بھی اگر مل جاتا ہے. پچھلے 1 سال سے جو تیزی آئی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کا ملٹیپل 2 پہ چلا گیا تھا، یعنی کہ مارکیٹ نے ساری برائیاں پرائس ان کر لی تھیں، وہاں سے ایک سکلکل ریباؤنڈ آیا ہے کہ یہ برائیوں میں کمی آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ملٹیپل 4 ہوا ہے. اگر تھوڑی سی مینیج ہوتی ہیں اس کا 4 سے 5 جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 4.7 4.8 کا ملٹیپل ہو جائے تو انڈیکس جو 1 لاکھ کے انڈیکس کی ہم بات کرتے رہے پورا سال وہ بھی اچیو ہو جائے گا. تو آئی تھنک وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عوامل اپنی جگہ ہیں، مینیج تھوڑا کرتے ہیں تو سکلکل ریباؤنڈ چلے گا اور تھوڑی بریدنگ اسپیس مل جائے اور پھر اسٹرکچر پہ فوکس کریں تاکہ ہم آہستہ آہستہ، ہمیں یہ تو نہیں کرنا کہ 2 پہ ملٹیپل جائے 6 پہ آ جائے ہم خوش ہو جائیں. ہم تو چاہیں گے کہ مارکیٹ میں ایک ریفارمز اتنے آ جائیں کہ ہم 12 اور 15 کے ملٹیپل پہ ٹریڈ کر کے دنیا کی مارکیٹ سے کمپیٹ کریں ان ویلیوشنز. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب امتیاز قدر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.